पसंद नहीं किया, इसलिए फरमाया तुम्हारी दुनिया में से हाँ मुझे कुछ पसंद है तो 3 चीजें पसंद है, उसमें भी तुम्हारा फायदा है। काश हम वो चीजें पसंद करें जो मेरे नबी ने पसंद की। पहली चीज क्या? फरमाया अत्तय्यब, खुशबू पसंद है। क्या पसंद है बोलिए? आज सारी तकरीर तो याद करा के भेजनी है ताकि घर जाके सुनाओ सारे। पहली चीज क्या है? खुशबू पसंद है। जो नबी खुद खुशबू वाला है, जो नबी सरकार के सहाबा कहते हैं कि हम हुजूर को तलाश करना होता किसी से पूछते नहीं थे, आका अलैहिस्सलाम की खुशबू सूंघ कर हम हुजूर को तलाश कर लिया करते थे। हुजूर देख सहाबी सन, उन्हां दियां 4 बीवियां सन। कितनियां? 4 बीवियां सन। उकबा बिन आमिर उन्हां दा नाम है। 4 उनकी बीवियां हैं और रोजाना नई से नई खुशबू लगाती हैं। लेकिन जब उकबा बिन आमिर आते हैं उनकी खुशबू सब पर भारी हो जाती है। वो कहने लगी कि हमारे शोहरे नामदार, तू कौन सी खुशबू लगाता है? हमने अरब की कोई खुशबू छोड़ी नहीं जो हमने इस्तेमाल ना की हो। इतने पैसे लगा लगा कर हम जो है वो इंतहा कर देती हैं, लेकिन जब तू आता है सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। तुम्हारी खुशबू भारी हो जाती है और हमने जो खुशबू लगाई होती है उसका कोई नाम ही नहीं रहता। उकबा बिन आमिर कहने लगे ये राज की बात है, राज रहने दो। कहा कि फिर पैसे भी तेरे ही लगते रहने ने, अगर नहीं बताएगा तो कहा कि अगर तुम इसरार करते हो तो सुनो, मेरे बचपन का आलम था, मेरे जिस्म पर कुछ दाने निकल आए, मेरी माँ मुझे हुजूर के पास ले गई और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक से लुआबे दहन लेकर मेरे जिस्म पर लगाया। खुदा की इज्जत की कसम है मैं कोई खुशबू नहीं लगाता, मेरे जिस्म से जो खुशबू आती है मोहम्मद अरबी के लुआब की खुशबू। जो नबी खुद खुशबुओं वाला है, जो नबी जिस रास्ते से गुजर जाए, सैयद नसीरुद्दीन ने कहा था एक बार जिधर से वो गुजरे हैं नसीर, 1000 बार उधर से बहार गुजरी है। और चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। यानी जिस चंद लम्हों के लिए तुम जहां आपने आराम किया, आज भी वो दरख्त साया दे रहा है। या रसूल अल्लाह, आपकी करम नवाजी है। अल्लाह अकबर। वो सैयद नसीरुद्दीन का कलाम अगर पढ़ते चले जाए तो इंसान की रूह को और ताजगी मिलती है। जनाब आमीना जो उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफात का वो सजा के चले और नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। ये बाबा जी बैठे हैं, मैयत को गुस्ल भी देते हैं, मैयत को कफन भी पहनाते हैं, मैयत को खुशबू भी लगाते हैं। इन्हां नूं पूछो भी क्यों पहनाते हो? जाना तो मिट्टी है, जाना तो बोलिए मिट्टी में है, क्यों नहला रहे हो, क्यों खुशबू लगा रहे हो, क्यों सफेद लिबास पहना रहे हो, वजह क्या है? सैयद नसीरुद्दीन जवाब देते हैं नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। कहा मुर्दे को नहलाया इसलिए जाता है, खुशबू इसलिए लगाई जाती है, कफन इसलिए दिया जाता है क्योंकि कब्र में जिसका दीदार होना है वो खुशबुओं वाला। जो नबी खुद खुशबुओं वाला है, वो नबी कह रहा है मुझे तुम्हारी दुनिया से खुशबू पसंद है। दूसरी चीज ये, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इसको मजीद खोलूं, बस एक एक दो बातें जितनी ज़िम्न में आती जाएंगी वो आपके सामने गोशगुजार करूंगा। दूसरी बात फरमाई, मुझे मनकूहा औरतें पसंद हैं। मनकूहा, मनकूहा का मतलब निकाह जिससे किया हो, ऐसे नहीं गैर महरम को तो देखना भी गुनाह है। अल्लाह ताला के कुरान में हुक्म दिया वकुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिन मर्दों से कह दो अपनी निगाहें झुका के रखो, और मोमिन औरतों से भी कहो अपनी निगाहें झुका के रखो। फरमाया कि जिस मर्द ने, वो खूबसूरत था, जवान था, और उसको एक हसीन और जमील औरत ने गुनाह की दावत दे दी और
اس نے آگے سے کیا کہا؟ میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں دل میں. تو کہا قیامت کے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے. سبحان اللہ. طریقہ کیا ہے جس سے محبت کی جائے؟ اس سے نکاح کیا جائے. اس سے نکاح، محبت کی انتہا نکاح ہے. یہ نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت کی انتہا زنا ہے. یہ تو بدکاری ہے، یہ تو بے شرمی ہے، یہ تو بے حیائی ہے. الزانی والزانیۃ والزانی لا ینکحھا، قرآن کہتا ہے یہ تو کھلی بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے. ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکھڑ اڑ گیا لک تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہیں آیا جیو مرد دلیرا. بھلے شاہ کا لہجہ ہے. حج بھی کیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا حج بھی کیتی جاندے ہو. نفس نو چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. اور دسو تے صحیح بلے نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. یہ لہجہ ہے صوفیاء کا کہ جو اصلاح اس انداز میں کرتے ہیں. تو فرمایا کہ منکوحہ عورتیں جس کے ساتھ محبت ہو اس کے ساتھ نکاح. فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا چاہے دو کام کرے. جوان ہے نا، اکثر گلہ کرتے ہیں ہمیں شیطانی خیال آ جاتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے. تم سنو جو میرے نبی نے نسخہ دیا ہے. فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا لے، تم میں سے اگر کوئی استطاعت رکھے تو وہ نکاح کرے. پہلی چیز کیا بتائی؟ نکاح. سامعین محترم، ہمارا آدھا ایمان ہماری بیویاں ہیں. ہمارا آدھا ایمان کون ہے؟ ہماری بیویاں ہیں جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، ہماری سوچوں کی حفاظت کی ہے، ہماری نگاہوں کی حفاظت کی ہے. اس لیے فرمایا اگر نفسانی خواہش پر قابو پانا ہے تو نکاح کرو. شریعت مطہرہ میں 4 نکاح کی اجازت ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو پھر نکاح کرو. مثنیٰ، دوسرا بھی کرو. وثلاثہ، تیسرا بھی کرو. ورباع، اور چوتھا بھی کرو. ایک وقت میں مومن مرد جو ہے وہ 4 عورتوں کو اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، وہ بھی نکاح کی صورت میں. یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے. تو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قاعدہ تبدیل ہو گیا. جو کہتے ہیں کہ ہم نبی جیسے، نبی ہمارے جیسا. نبی علیہ السلام کی تو 11 ازواج ہیں اور تجھے حکم ہے 4 کا. نبی کے لیے 11 ہے، تیرے لیے 4 ہے. یہی پتہ چل گیا جو قانون نبی کے لیے ہے وہ تیرے لیے نہیں ہو سکتا. اور شہید بھی اگر ہو، اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے، اس کی بیوی عدت پوری کرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی ازواج کو حکم دیا. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کہا میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تم میرے محبوب کی بیویوں کے ساتھ حضور کے وصال کے بعد نکاح کرو. یعنی حضور کی ازواج کے ساتھ حضور کے وصال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے. اس سے کہا کہ میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا مجھے منکوحہ عورتیں پسند ہیں. اور حضور نے اپنی ازواج کے ساتھ جو سلوک کیا، جو ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا، آنے والی امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آئیے سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو میرے نبی کی محبت کا انداز تھا، کیسا خوبصورت. میرے نبی اور عائشہ صدیقہ کٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. کاش اگر آج میاں بیوی کٹھے اس طرح بیٹھے تو گھر جنت بن جائے. آج گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بات طلاق تک جا پہنچتی ہے. اگر یہ ان چیزوں کو اپنایا جائے، میرا نبی اور سیدہ عائشہ کٹھے بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، ایک پیالہ ہے، سیدہ عائشہ نے پانی پیا. حضور نے فرمایا عائشہ تو نے کہاں ہونٹ لگائے تھے؟ میں اسی جگہ پر ہونٹ لگا کر پانی پیوں. یہ محبت ہے. ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں میرے نبی اور سیدہ عائشہ، صحابہ بھی ہیں. فرمایا صحابہ دور چلے جاؤ. اتنے دور چلے گئے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. یہ مزاح کر رہے ہیں میرے نبی، محبت کا ایک انداز ہے. دوڑ لگاؤ گی؟ جی یا رسول اللہ. کہتی ہیں کہ میں اس وقت دبلی پتلی تھی تو میں رسول اللہ کہا ویسے تو میں آگے بڑھ نہیں سکتی.
حضور کی چال کا مقابلہ کون کرے؟ سرکار جب چلتے تھے صحابہ کہتے اس طرح لگتا جس طرح پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے، اور ہم دوڑ کر بھی حضور کی چال کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنی زوجہ کی دل جوئی کے لیے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو میرا نبی پیچھے رہ گیا، عائشہ کو آگے بڑھنے دیا، اور عائشہ آگے بڑھ گئی، خوش ہو گئی، یا رسول اللہ میں جیت گئی۔ فرمایا ہاں عائشہ تو جیت گئی۔ ایک مرتبہ پھر یہ واقعہ ہوا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا چلو۔ اب اس مرتبہ عائشہ پیچھے رہ گئی اور سرکار آگے تشریف لے گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت میں دبلی پتلی تھی تو میں آگے بڑھ گئی، اب چونکہ میرے جسم پر فربا ہو گیا لہٰذا میں پیچھے رہ گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ازواج کے ساتھ جو سلوک کیا امت کے درس کے لیے، تو کہا بسم اللہ خوش آمدید، تو کہا کہ مجھے منکوہا عورتیں پسند ہیں، منکوہا جو وفاداری کرے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس طرح حضور کے گھر میں فاقہ ہے وہ فاقے پر گزارا کرے، اگر خوشی ہے خوشی میں بھی شکر ادا کرے، اگر غمی ہے غمی میں بھی شکر ادا کرے۔ فرمایا مجھے منکوہا عورتیں پسند ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ حضور نے بتائی، وہ کیا؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ میں کہتا ہوں جس شخص نے نماز پڑھ کر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کیا، قبر میں اپنے نبی کا سامنا کیسے کرے گا؟ جب نبی کی ذات کا چہرے کا جب دیدار ہوگا، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا۔ مومن اور منافق کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے کہ مومن نماز پڑھتے ہیں لیکن کافر نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا کہ پنجگانہ نماز ادا کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ تین چیزوں کی طرف میرے نبی نے توجہ دلائی، کہا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے کتنی چیزیں پسند ہیں؟ تین چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ بھول گئے ہو؟ خوشبو پسند ہے۔ دوسری چیز کیا؟ منکوہا عورتیں بیویاں پسند ہیں، اور تیسری چیز کیا؟ نماز پسند ہے۔ سرکار کی مجلس ہے، مواہب اللدنیہ، حضور نے جب یہ صحابہ کو بات بتائی تو صدیق اکبر کا کلیجہ بھی تڑپا، کہا حضور آپ نے بتائی ہیں پسندیدہ چیزیں، میرا دل کرتا ہے میں بھی بتاؤں، مجھے بھی کچھ تین چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا ابو بکر تیری کون سی چیزیں جو تجھے پسند ہیں؟ اب سنیے حضرت ابو بکر کی پسندیدہ چیز کیا ہے، سنو گے تو تمہارا دل مچل جائے گا، کتنی محبت ہے حضور کی ذات کے ساتھ۔ کوئی ہم جیسا ہو ہم کہیں گے ہمیں مال دے دو، ہمیں جائیداد دے دو، ہمیں گاڑی دے دو، ہمیں بنگلہ دے دو، فلاں چیز دے دو، لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر کی عقیدے پر، صدیق اکبر کی عظمت پر لاکھوں سلام۔ پوچھا گیا ابو بکر تجھے کیا چیز پسند ہے؟ پہلی چیز کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور مصطفیٰ کا چہرہ، میری آنکھیں ہوں آپ کے چہرے کو تکتا رہوں۔ یہی ابو بکر ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، جو علی المرتضیٰ کو بھی دیکھا کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کو ٹک ٹکی بات کر دیکھ رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اے ابا جان میں دیکھتی ہوں جب بھی علی آتے ہیں مجھے چھوڑ کر آپ علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی معاذ اللہ ان ہستیوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، کوئی بغض تھا، کوئی عداوت تھی۔ یہاں دیکھو تو صحیح ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے نبی سے سنا ہے النظر الی وجہ علی العبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوا کرتا، اس لیے میں علی کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں۔ وہ تو ایک دوسرے کو دیکھے تو اللہ عبادت کا اجر دے۔ یہ فرقہ پرستی، یہ ان کے درمیان اختلاف، یہ تو ہم نے ڈالے۔ کسی نے حضور کی صحابہ کو دور کر دیا، معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہتا رہا۔ کسی نے اہل بیت کا دامن پکڑا لیکن صحابہ کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کو پکڑا صحابہ کو چھوڑا، صحابہ کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور کوئی فقط رسالت تک محدود رہا اور لبیک کے نعرے لگاتا رہا، اور نہ اس کو صحابہ یاد رہے نہ اس کو اہل بیت یاد رہی۔ اور کسی نے اگر رسالت کا دامن تھاما وہ فقط توحید پرست ہو گئے،
اور جو توحید پرست ہوا تو اس نے باقی ساری چیزوں کو بلا دیا. سید نصیر الدین آپ جب گئے نا حرم شریف میں تو آپ نے ایک شعر لکھا, کس سے مانگے کہاں جائیں, کون ہے ہمارا تیرے سوا. لوگ کہنے لگے سید نصیر الدین وابی ہو گئے. تو لوگ تو کس حال میں بھی خوش نہیں. کسی نے اہل بیت سے محبت کی, صحابہ کو چھوڑا. کسی نے صحابہ سے محبت کی, اہل بیت کو چھوڑا. کوئی تو ہو جو ساروں کو دل میں رکھے. علامہ اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. کوئی تو ہو جو سب کا پیار اپنے دل میں رکھے. میں عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق کی خواہش, کہا میری آنکھیں ہوں اور سرکار کا چہرہ. اور آپ نے دیکھا نہیں 3 راتیں 3 دن مسلسل غار ثور میں ابو بکر مصطفیٰ کو تکتے رہے, حضور کے چہرے کی زیارت کرتے رہے. اور جس پر حضرت عمر بھی کہیں اے ابو بکر سن, میری زندگی کی ساری عبادتیں لے لے اور مجھے فقط غار ثور کی ایک نیکی مجھے دے دے جو تو نے 3 راتیں 3 دن حضور کے ساتھ گزاری ہے. وہاں کیا تھا معاملہ؟ وہاں کوئی نماز تھی, کوئی روزہ تھا, کوئی عبادت تھی, کچھ بھی نہ تھا. فقط آنکھیں تھی ابو بکر کی اور حضور کا چہرہ تھا. پتہ چلا باقی عبادتیں وہ مقام نہیں دیتی جو مقام ایک مرتبہ حضور کو تک لینے میں اللہ عطا کر دیتا. اچھا صحابی بنتا کیسے پتا ہے آپ کو؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کوئی کسی سے پوچھ لیں جا کر, مکتبہ اہل حدیث ہو, دیوبند ہو, اہل تشیع ہو, اہل سنت ہو, کسی سے پوچھیں جا کر, آپ کو ایک ہی تعریف بتائے گا کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہو. صحابی نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتا. اگر نمازیں پڑھنے سے ہوتا تو یہاں کئی صحابی بیٹھے ہوتے. صحابی تبلیغ دین سے بھی نہیں ہوتا. اگر تبلیغ دین سے ہوتا تو رائے ون میں آپ کو بڑے صحابی مل جاتے. اگر صحابی حج کرنے سے ہوتا تو آپ کو حرم شریف میں ہر گھر کے اندر صحابی مل جاتا. صحابی نہ حج سے بنتا ہے, نہ قرآن کی تلاوت سے بنتا ہے, نہ نماز کی کثرت سے بنتا ہے, نہ روزے رکھنے سے بنتا ہے. صحابی بنتا ہے تو فقط ایک لمحے میں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت سے بنتا ہے. ساری نیکیاں ایک طرف مگر حضور کے چہرے کی زیارت. سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن صحابی نہیں بن سکتے. ولی بن سکتے ہیں لیکن صحابی نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے حضور کے چہرے کی. تو ابو بکر صدیق کہتے کہ میری آنکھیں ہوں اور حضور کا چہرہ ہو. اور دوسری خواہش فرماتے ہیں کہ میری دوسری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ میرا مال ہو آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے. اسی تا 10 روپیے بھی مسجد نو دیوی ہے نا تا بری سوچنے ہیں دیوی ہے کہ نہ دیوی ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے تن بھی قربان کر دیا, من بھی قربان کر دیا. اس کی مثال دیکھنی ہے تو غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے کہا جہاد کے لیے سپاہیوں کا خرچہ اٹھانا ہے, سارے حصہ ملاؤ. اس لیے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ جو اکثر معاملات ہوتے ہیں جس میں اعلان کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اعلان کرنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. حضور نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی, بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ترجیح دلاؤ. حضرت عمر ابن خطاب گھر کا آدھا سامان اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے. اس دفعہ ان کی خواہش یہ تھی ابو بکر ہر واری میرے تو کے بعد جانا ہے, اس واری نہیں اگے بدن دینا. کہا آدھا سامان اٹھا کر لے جاؤں گا. اس دفعہ ابو بکر آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن ان کا مقام کیا ہے اس ہستی کا. جب حضرت عمر آئے سرکار نے سوال ہی بدل دیا. کوئی بندہ آ کر مجھے پیسے دے نا, 100 روپیہ دے مسجد کے لیے, اور آ کر کہے قاری صاحب 100 روپیہ مسجد کی خدمت, میں یہی کہوں گا نا اللہ قبول کرے. لیکن یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ 10 گھر کتنے پیسے چڑھ کے آئے, یہ تو نہیں کہتا نا. لیکن حضرت عمر آئے لے کر, سرکار نے یہ نہیں کہا اللہ قبول کرے بلکہ فرمایا ما بقیت لأہلک یا عمر, عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے. ایتھے آ کے پریشانی ہو گئی, یا رسول اللہ آدھا سامان لایا ہوں اور آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ اتنے میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے, سر پہ گٹھڑی رکھی ہے. عمر سوچنے لگے میرا سامان تو زیادہ تھا اس سے,
میں کامیاب ہو گیا. لیکن جب حضرت ابو بکر آئے سرکار نے فرمایا ما اب قیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ سب کچھ اٹھا کر لے آیا، میرا تو سارا سامان ہی یہی تھا. اب قیت لہم اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ ہے یا اس کے رسول کو چھوڑ کر گھر میں کچھ نہیں. یا رسول اللہ میں نے تو دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، کوئی اگر سوئی بھی ہے نا تو وہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کپڑے بھی اتار کر دے دیے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور وہ کانٹوں کو بٹن بنا دیے اور لباس پہن کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے. رسول تو سامنے بیٹھا ہے، رسول تو سامنے ہے، لیکن ابو بکر کہتے ہیں اب قیت لہم اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ ہے یا اس کا رسول ہے. ابو بکر کا یہ عقیدہ ہے میرے سامنے بھی رسول ہے، میرے گھر میں بھی رسول ہے، میرا رسول حاضر بھی ہے، میرا رسول ناظر بھی ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. یہ عقیدہ ہے صدیق اکبر کا. یہ کیوں نہیں بتایا جاتا لوگوں کو؟ یہ کیوں نہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی؟ عقیدہ وہی رکھو جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے. صدیق اکبر نے سب کچھ قربان کر دیا بارگاہ مصطفیٰ میں. جبریل آتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، نوریے کا لباس. جبریل تو نوریوں کا سردار ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یا رسول اللہ آج میں نہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے آج سارے فرشتوں کو حکم دیا ابو بکر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے ہی نوری لباس اتار دو اور ابو بکر جیسا لباس پہن دو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ابو بکر سے پوچھئے اپنے رب سے راضی بھی ہے یا نہیں؟ اپنے رب سے اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ابو بکر سے پوچھے راضی بھی ہے یا نہیں رب سے. بندہ اپنے آپ کو اتنا فنا کر لے حضور کی محبت میں پھر یہ مقام رضا ملتا ہے. ابو بکر صدیق رو پڑے یا رسول اللہ میں سر سے لے کر پاؤں تک راضی ہوں. اس وقت اللہ رب العزت نے سورۃ اللیل کی آخری آیات نازل فرمائی اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہی ہے جو اپنا مال اللہ کے رستے میں قربان کر دیں. محبوب ان کو کہہ دو ان کا رب ان سے قریب راضی ہو چکا. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری خواہش بھی پوری ہو گئی. یا رسول اللہ میرا مال ہو آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے. صرف مال کی حد تک نہیں، اولاد بھی، اپنی اولاد بھی. لوگوں کو اپنی رشتہ داریاں بڑی عزیز ہوتی ہیں، اور رشتہ دار بھی تو ہے نا جی، رشتہ داری بھی تو دیکھنی پہنتی ہے جی، خون کے رشتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داری کو بھی منحوس خاطر نہ رکھا، بلکہ عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ اس کو منحوس خاطر رکھا. ایک ہی دسترخوان پر باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے. بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے جو غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ مل کر حضور کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور حضرت ابو بکر سے کہتا ہے ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق اکبر فرمانے لگے تو نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، محمد عربی کا دشمن سمجھ کے قتل کرتا. مال بھی قربان کیا، اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ صدیق اکبر ہے. دوسری خواہش بھی پوری ہوئی. تیسری خواہش یا رسول اللہ میری بیٹی ہو اور آپ کے نکاح میں آ جائے. آپ سب جانتے ہیں صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ الصدیقہ، سچے باپ کی سچی بیٹی. اس جملے پر سبحان اللہ کہنی چاہیے. سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے مومنوں کی سچی ماں، اور سچے نبی کی سچی بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو مفتیہ بھی ہیں عورتوں کے تمام مسائل اگر یہاں ہم تک پہنچے ہیں وہ بتانے والی سیدہ عائشہ الصدیقہ ہے. 200 صحابہ نے حضرت عائشہ سے مسائل پوچھے. کتنے؟ 200 صحابہ نے عائشہ صدیقہ سے. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی ایک بچے نے گواہی دی، بچے نے گواہی دی آپ کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے. اسی طرح حضرت جریج جو کہ بنی اسرائیل کا ولی تھا اس پر تہمت لگی، بچے نے گواہی دی. جہاں جہاں
گواہی کی ضرورت پڑتی رہی، بچہ گواہی دیتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگی، مریم علیہ السلام پر۔ حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں ہے، خود اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں، لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، منافقوں نے معاذ اللہ جب انہوں نے تہمت لگائی، کسی بچے نے گواہی نہیں دی، کسی دنیا میں رہنے والے شخص نے گواہی نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے سورۃ النور کے اندر 18 آیتیں سیدہ عائشہ کی پاک دامنی میں نازل کر کے فرما دیا، اے لوگو سیدہ عائشہ کی نسبت چونکہ میرے محبوب کے ساتھ ہے، لہٰذا عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی میں خدا خود دوں۔ اللہ نے خود گواہی دی ہے پاک دامنی، یہ عائشہ تو صدیقہ مقام و مرتبہ ہے۔ 3 خواہشیں پوری ہوئی، مجلس شوق لگی ہے، مجلس محبت لگی ہے۔ آج چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے، اس نسبت سے میں 1-2 باتیں کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ ہم بھی وصیت کرتے ہیں گھر والوں کو، صدیق اکبر نے ایک انوکھی وصیت کی، جنہوں نے اپنی زندگی حضور کے نام پر قربان کر دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے گھر والوں، میں تمہیں وصیت کر کے جاتا ہوں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میری میت کو اٹھانا اور اٹھا کر حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے اس کو، اور کوئی امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ اتنے پائے کا بندہ جس کو انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کا، اس نے لکھا فیض الباری شرح بخاری کے اندر، وہ لکھتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کو 22 مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار مصطفیٰ وہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا اس بات کو۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں صدیق اکبر نے گھر والوں سے کہا میری میت کو حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اور اگر حضور کے روضے سے یہ اجازت مل جائے کہ مجھے دفن ہونے کی اجازت اگر مل جائے، خواہش تھی نا کہ میں حضور کے قدموں پہ دفن ہو جاؤں، میری قبر حضور کے روضے کے ساتھ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میں بتا رہا ہوں کہ ابو بکر کا عقیدہ کیا تھا، یہ عقیدہ تو بعد میں بنا، معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، میری تو زبان یہ بوجھ نہیں اٹھاتی، جو جملے بولے جا رہے ہیں، جو بولیاں بولی جا رہی ہیں، جو نبی تھے اس وقت تھے، تو معاذ اللہ تم یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ میں کہتا ہوں آؤ سامنے کوئی ایسا قرآن ایجاد کرو، اگر اتنی ہمت ہے قرآن ایجاد کرو، قرآن میں سے یا ایھا الرسول نکال دو، پھر قرآن میں سے یا ایھا النبی نکالو۔ اللہ تو خود اپنے محبوب کو یا ایھا الرسول کہہ کر پکارتا ہے، یا نبی کہہ کر پکارتا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتا ہے۔ کیا قرآن فقط اس زمانے کے لیے تھا؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ حضور کے صحابہ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، اور ہم بھی حضور کے صحابہ پر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور مسیلمہ کذاب جب اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، وہ جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور وہ آگے بڑھ کر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے صحابہ نکلے، اس طرف سے وہ جو دشمن تھے وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے تھے، اور صحابہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے تھے۔ اب پریشانی ہو گئی، وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، یہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ اس وقت ابو بکر صدیق نے کہا اگر پہچان کرنی ہے تو نعرہ رسالت لگاؤ، اب پتہ چلے گا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا اور سب نے یہ جواب دیا یا محمدہ ہو، یا نعرہ رسالت کے جواب میں یہ کہا یا محمدہ ہو یا رسول اللہ۔ اس وقت یہ آقا علیہ السلام کا نعرہ رسالت لگایا گیا۔ سامعین محترم، صدیق اکبر فرماتے ہیں میری میت کو حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اور اگر قبر انور سے جواب آ جائے اس کو اجازت ہے، تو جب آپ کا وصال ہو گیا 2 سال 2 ماہ 8 دن آپ کی خلافت رہی، مسند خلافت پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ وصال ہوتا ہے، گھر والوں کو وصیت عمل ہو رہا ہے، آپ کی میت کو اٹھا کر چارپائی کو اٹھا کر حضور کے روضے کے سامنے رکھا گیا۔ حجرہ مصطفیٰ کی چابی سیدہ عائشہ کے پاس ہے، مکفل ہے، تالا لگا ہے۔ اب چارپائی کو جب رکھا گیا اور سوال کیا گیا حضور آپ کا غلام آیا ہے، اجازت ہے؟ اب امام جلال الدین سیوطی نے جو جملے لکھے، کہا اس تالے کی چابی عائشہ کے پاس تھی، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ،
لیکن جب یہ سوال کیا گیا تالا خود بخود کھل گیا، کنڈی خود بخود کھل گئی، دروازہ خود بخود کھل گیا، اور قبر رسول سے آواز آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے۔ ورنہ کلمے کا ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آج بھی ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت امام المحققین محدث دہلوی علیہ رحمہ کسی بھی مکتبہ فکر کے اختلاف نہیں ہے ان سے، تکمیل الایمان میری لائبریری میں موجود ہے، اس میں لکھتے ہیں آپ یہ 100 سال پہلے آپ گزرے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ہندوستان میں آپ رہتے تھے، دلی میں، محدث دہلوی آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں چلو اللہ کا اتنا شکر ہے کہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، ان کے دور تک کسی کا بھی اختلاف نہیں تھا، اختلاف اب بنا ہے جا کر تاکہ امت کو حضور سے دور کیا جائے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کی جو روح ہمارے جسموں میں ہے اور اس عشق کو نکال دیا جائے۔ تو سامعین محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال آج ہی کے مبارک دن ہوتا ہے، اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور سید نصیر الدین نصیر آپ اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کیا خوبصورت فرماتے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، تو کون ہوتا ہے اور حاضر و ناظر غیب اور نور و بشر کے مسئلے چھیڑ کر بیٹھا ہے، کیا پدی کا شوربا، تو کیا ہے اور وہ ہستیاں کیا مقام رکھتی ہیں، تو تولنے بیٹھ گیا ہے اپنے علم کو اور جا کر رسول اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، تو رسول اللہ کے لعاب دہن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، رسول اللہ کا لعاب اگر کھارے پانی میں چلا اسی کے ساتھ لگ جائے خوشبو نسلوں تک منتقل ہو جاتی ہے، آقا کے پسینے کا مقابلہ نہیں، حضور کے لعاب کا مقابلہ نہیں۔ سید نصیر الدین کہتے ہیں حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے، شکر کر اللہ کا کہ ان کی وجہ سے تیرے عیبوں پر پردہ ہے، ورنہ پہلی امتوں کے اعمال پڑھ کے دیکھ، جھوٹ بولتے ہیں تو دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، ماتھے پر لکھا ہے اس نے فلاں گناہ کیا ہے، یہ قاتل ہے، یہ چور ہے، یہ دوستی ہے، سب ان امتوں کے اعمال پڑھ کر دیکھو قرآن میں کس طرح عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن اس امت کے جو گناہ ہیں پہلی امتوں سے کئی زیادہ بڑھ کر ہیں، کئی زیادہ۔ علامہ اقبال نے اشارہ کیا ارباب جمہور کے سیاست ہے، ارباب سیاست باقی نہیں، اب میری ضرورت ہے افلاک۔ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے باری تعالیٰ میرے لیے کوئی اور جہان پیدا کر، یہاں تو میرے سے بھی بڑے بڑے آ گئے، اور تو شیطان بھی لت رکھ کے پیا ہے، لگے رہو تو سیدھا میرے تو بھی اگے بڑھ گئے۔ اقبال کہہ رہا ہے 1938 میں آپ کا وصال بھی ہو گیا، اس دور میں آپ نے یہ اشارہ کیا، اتنے بڑے گناہ اس امت کے جو پہلی امتوں نے سوچے بھی نہ تھے، لیکن آج پھر بھی جب تو صبح اٹھتا ہے تیرا چہرہ پھر بھی تر و تازہ ہے، یہ صدقہ ہے محمد عربی کے قدموں کا۔ سورۃ الانفال اٹھاؤ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جب تیری امت کے گناہ ہوتے ہیں میرا عذاب آتا ہے، لیکن تیرے روضہ رسول کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے محبوب تیرے امتی ہیں اور ان پر عذاب نازل کروں۔ سید نصیر الدین نے کیا خوب کہا، حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ اور دوسری طرف جب صدیق اکبر اور حضرت عمر کی شان کی بات آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کہا کہ نام ابو بکر و عمر کا سن کر، نام ابو بکر و عمر کا سن کر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ کہا جب حضرت ابو بکر اور عمر کا نام آتا ہے تو چہرے پر سلوٹیں کیوں آ جاتی ہیں، تیرا چہرہ کیوں بگڑ جاتا ہے؟ اگر وہ معاذ اللہ اس طرح کے ہوتے تو نبی ان کو اپنے ساتھ لٹاتا، وہ تو نبی کے ساتھ گنبد خضرا میں حضور کے ساتھ ہے۔ سرکار مسجد نبی سے باہر آئے
تو حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت عمر کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور جب مسجد سے باہر آئے تو سرکار کے صحابہ دیکھ کر خوش ہو گئے، یا رسول اللہ کیا خوبصورت انداز ہے، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، دو خلفاء آپ کے ساتھ، سب نے مبارک دی۔ فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے، میری دائیں طرف بھی ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، قیامت کے دن بھی ہم اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ حضور نے اتنی محبت کی ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، اتنا پیار دیا ہے اپنے اصحاب کو۔ تو سامعین محترم، یہ مجلس جب جاری ہے، صدیق اکبر نے بھی اپنی خواہشات کا اظہار کیا، حضرت عمر نے بھی خواہشات کا اظہار کیا۔ یا رسول اللہ آپ نے بھی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں، ابو بکر نے بھی بتائیں، اب عمر کا بھی دل کرتا ہے عمر بھی کچھ باتیں بتائے۔ فرمایا بتاؤ۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں نیکی کا حکم دوں، نیکی کا حکم دو۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو نماز کا نہیں کہتے، خود تو آ جاتے ہیں، اللہ توفیق دے۔ ہم اپنی جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیویوں کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب نے ڈر لگتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ یہ تم سب پر لازم ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ایک عورت، علماء فرماتے ہیں کہ 5 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ ایک عورت سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ عورت کہے گی میرے بابا نے مجھے حکم ہی نہیں دیا۔ اللہ فرمائے گا پکڑو اس کے باپ کو۔ پھر پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہے گی کہ میرے شوہر نے مجھے نہیں کہا شوہر کو بھی پکڑو۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا میرے بیٹوں نے نہیں کہا مجھے، کہا بیٹوں کو بھی پکڑو۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ 5 آدمیوں کو جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جائے گی، باپ کو، بیٹے کو، شوہر کو، اپنی اولاد کو اور اپنے سرتاج کو جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد کی عمر 7 برس ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو، انگلی پکڑ کے مسجد میں لاؤ، اور جب ان کی عمر 10 برس ہو جائے سختی کے ساتھ، اگر سختی بھی کرنی پڑے وہ بھی کرو، اپنی اولاد کو دین سکھانے کے لیے دیوار کے ساتھ ڈنڈا لٹکا کر رکھو۔ آج کل تو سکولوں کے باہر میں لکھا گیا نا مار نہیں پیار۔ تو اگر اولاد کو دین سکھانا پڑے اور اگر مارنا بھی پڑے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اولاد کو سختی کے ساتھ دین سکھاؤ۔ لیکن اب چونکہ بڑا نازک دور آ گیا، اگر استاد بھی سختی کرے تو والدین اس کی بعد میں خبر لیتے ہیں، پہلے تھانے جا کر اس کی خلاف پرچہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ استاد کی بھی بے ادبی کی جا رہی ہے اس دور کے اندر۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر کہتے ہیں میری پہلی خواہش یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو، دوسری خواہش یہ ہے کہ میں برائی سے منع کروں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو پہلے طاقت سے روکو، طاقت سے نہ روک سکو پھر زبان سے روکو، زبان سے نہ روک سکو پھر اس کو اپنے دل کے اندر برا ضرور سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ تیسری خواہش حضرت عمر کی فرماتے ہیں، تیسری خواہش یہ ہے کہ میں پرانا لباس پہنوں، پھٹا پرانا لباس۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، جتنا بھی لباس پہنتے اس پر پیبند لگے ہوتے۔ 23 لاکھ مربع میل حکومت ہے آپ کی، اور الحق یمتک علی لسان عمر، عمر جب بھی بولے زبان سے رب کا نام کرے۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ یہ ساری شانیں عمر ابن خطاب کی ہیں، لیکن لباس پرانا، بوسیدہ، پیبند لگے ہوئے۔ اللہ اکبر! حتیٰ کہ آپ کے بیٹے عبداللہ نے کہا ابا جان، جو آپ، کیونکہ آپ کا قد دراز تھا، لمبا تھا، کہا ابا جان آپ کی جو چادر مال غنیمت میں آئی ہے وہ آپ کو پوری نہیں آتی، لہٰذا میں بھی اپنی پیش کرتا ہوں۔ آپ نے چادر پہن کر جو جب منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا عمر یہ لباس کہاں سے لیا، ہمیں جواب دو۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا نا کہ رعایا بھی اپنے حکمرانوں سے سوال کرتی تھی، بتاؤ یہ سارا، آج کل تو سوال کیا جائے وہ اپنا مال و دولت لوٹ کر تو دوسرے ممالکوں میں عیاش کرتے پھرتے، لیکن دور فاروق اعظم میں سب کو اجازت ہوتی تھی کوئی بھی کھڑے ہو کر سوال کر۔ حتیٰ کہ ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہہ دیا عمر موت سے ڈر، کیا کر؟ موت سے ڈر۔
آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم میری مجلس میں بیٹھ کر مجھے ہی کہہ رہا ہے، میں تو حضور کی محبت میں اپنا سب کچھ میں نے قربان کر دیا، مجھے ہی تو موت کی تلقین کر رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے روز میری مجلس میں آیا کر اور روزانہ مجھے موت کی یاد دلایا کر، اور کہا میں 1 مہینے بعد تجھے تنخواہ بھی دیا کروں گا۔ اس کو ملازم رکھ لیا، وہ روز آتا ہے آپ کی مجلس میں آ کر کہتا ہے عمر لا تنسا موتک، موت کو نہ بلانا، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کی لذت کو ختم کر دیتی ہے، جو انسان کو گناہ کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی۔ میرے نبی قبر کے قریب بیٹھ کر اتنا روتے ہیں کہ قبر کی مٹی نم ہو جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس قبر کے لیے تیاری کر کے رکھو، تم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب روزانہ وہ شخص آ کر آپ کو یاد کرواتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن آیا، اس نے کہا، آپ نے فرمایا اب تو نے نہیں آنا۔ کہا حضرت کی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ آپ نے اپنی داڑھی میں سے ایک سفید بال نکالا، کہا یہ سفید بال ہی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، یہی موت کی یاد دلاتا رہے گا۔ ہمارے سر میں نہ جانے کتنے سفید بال آ گئے، لیکن ہمیں پھر بھی موت کی فکر نہیں، موت کی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، جب کوئی بوڑھا آدمی میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، ساری زندگی اس نے گناہ کی گئے اور اب آخری دنوں میں آ کر کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دے، تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، مجھے اپنے بندے کے سفید بال دے کر حیا آ جاتی ہے۔ رب حیا کرتا ہے لیکن بندہ حیا نہیں کرتا۔ حضرت عمر ابن خطاب، ایک شخص نے سوال کیا بتاؤ یہ چادر یہ کرتا کہاں سے آیا؟ آپ فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو کہ میرا قد لمبا ہے اور مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میں نے اپنی چادر کا کرتا بنایا تو وہ چھوٹا تھا، تو میرے بیٹے عبداللہ نے مجھ سے کہا ابا جان میری طرف سے تحفہ لے لے، تو میں نے دونوں کو سلا کر کرتا بنا لیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہے دور حکومت آپ کا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کی بھی 3 خواہشیں، تو سامعین محترم آگے حضرت عثمان نے بھی بیان کیا، مولا علی پاک نے بھی، اور حضرت جبریل نے بھی خواہشوں کا اظہار کیا، حتیٰ کہ ساری مجلس جب ہو گئی تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نے بھی خواہشوں کا اظہار کیا، ابو بکر نے بھی بتایا، عمر نے بھی بتایا، عثمان نے بھی، علی نے بھی، جبریل نے بھی، اب میں خدا بھی بتاتا ہوں میری پسندیدہ۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس بات کو مزید کھولوں، انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس موضوع کو آگے چلائیں گے۔